आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। सबको हयात मिलती है मरने के वास्ते, सबको हयात मिलती है मरने के वास्ते, रहना है किसको कौन रहेगा जहान में। बयात जनाब रियाज अहमद कुमार साहब मरहूम व मग़फ़ूर की याद में ताज़ियती इजलास व कुल हिंद नातिया मुशायरा बज़्म तुराबिया बैंगलोर व इमाम आज़म फाउंडेशन बैंगलोर के ज़ेर एहतमाम 26 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर डॉक्टर मुमताज़ हॉल अलमीन कन्नड़ा स्कूल नज़ीद दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह शिवाजी नगर बैंगलोर शहर में बड़े ही अच्छे अंदाज में मुनक्किद किया गया। ये बेहतरीन ताज़ियती इजलास व कुल हिंद नातिया मुशायरा हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला तुराबी के ज़ेर सरपरस्ती में किया गया। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब ख़तीब मदीना मस्जिद सिटी मार्केट बैंगलोर के ज़ेर निगरानी में और आली जनाब अमीर जान आज़ाद साहब सदर मदीना मस्जिद सिटी मार्केट बैंगलोर मालिक आज़ाद स्टील के ज़ेर सदारत में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया गया। जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब प्रेसिडेंट अंजुमन तरक्की उर्दू एडिटर चीफ रोजनामा पासबान बैंगलोर, जनाब सैयद सादिक इरशाद साहब फाउंडर डिलाइट इंडिया फाउंडेशन बैंगलोर यहाँ पर मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब जनाब शेख हबीब साहब यहाँ पर मुकर्ररीन के तौर पर शरीक रहे। साथ ही बेहतरीन शायर हैदराबाद से जनाब अतीब एजाज साहब ने इस ताज़ियती इजलास व कुल हिंद नातिया मुशायरे की निज़ामत की। इस बेहतरीन मजलिस में बड़े बड़े नामी ग्रामी शोराए कराम ने हिस्सा लिया, जैसे कि हैदराबाद शहर से अतीब एजाज साहब, सूफी दिलकश जालवनवी आगरा, अनहर सऊदी नादा गाजीपुरी बैंगलोर, ज़ईम जुमरा हैदराबाद, इब्राहिम खान अयाज, सैयद शाह मदार अकील, ज़हीर कानपुरी, जनाब अनवर साहब, शेख हबीब बैंगलोर, सैयद ज़हीर अहमद फना शिमुगा, ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद, नदीम फारूकी, अकरमुल्ला बैग, अकमल दरभंगवी, इन सभी ने अपने बेहतरीन कलाम से इस मजलिस में आए हुए लोगों का दिल जीत लिया। आखिर में हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब ने बेहतरीन अंदाज में दुआ फरमाई। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन ताज़ियती इजलास व कुल हिंद नातिया मुशायरा की मज़ीद तफसीलात। निशा तक मोहम्मद मोहम्मद, अहमद आसमा तक मोहम्मद मोहम्मद, मैं उनका पता दूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक मोहम्मद मोहम्मद। कहाँ वो कहाँ हम, ये सौगात क्या है, कहा नात उनकी मगर साथ क्या है, हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, खुदा की ज़बां तक मोहम्मद मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया, पैदा किया, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आखिरी वक्त में उसके और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से बुला ले। आज का ये जलसा ताज़ियती जलसा है। बयादगार रियाज अहमद खुमार साहब, जैसे कि हज़रत अल्लामा मौलाना इकबाल अंजुम साहब ने बड़े ही प्यारे अंदाज से उनका कलाम और उनके तासुरात पेश किए। हकीकत यही है कि अल्लाह ताला दुनिया में करोड़ों लोगों को पैदा किया है, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जब तक वो दुनिया में रहें तो लोग बन जाते हैं उनका दीवाना। जब तक वो दुनिया में रहे तो लोग उनके बन जाते हैं दीवाना, और जब वो चले गए तो बन जाते हैं एक अफसाना। दुनिया में ना जाने कितने लोग आए चले गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी हैसियत मक्खी और मच्छर के बराबर भी ना थी, ना है, ना होगी।
مگر اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے وہ جانے کے بعد بھی ان کے ذکر کے لیے ہم لوگوں کو چن لیتا ہے۔ زندگی مختصر سی ہے، جب تک ہے ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ حضرات، موت ایک ایسی حقیقت ہے کوئی بھلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسا ساغر ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر ایک کو چلنا ہے۔ موت ایک ایسی سواری ہے جسے ہر ایک کو چڑھنا ہے۔ موت ایک ایسا ذائقہ ہے جسے ہر ایک کو چکھنا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے بنایا تاکہ فرق تم سمجھ جاؤ اور تمہیں معلوم ہو کہ اچھائی اور برائی کرنے سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انسان، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنا کر جو بھیجا، اس سے تو نے کیا کیا کیا۔ حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ الحمدللہ سرکار کا کرم رہا کہ میں میلاد شریف میں، مدینہ شریف میں تھا۔ وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں جن کا نام انجینئر رضوان صاحب ہے۔ وہ مجھے دعوت دیے اور میں ان کے کمرے میں پہنچا۔ تقریباً بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، 15 سے 20 لوگ اس میں رہتے ہیں۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں شاید کہ آپ کو یہ مثال ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دے گی۔ رضوان صاحب ان کا نام تھا، مسجد قباء کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، میں جب گیا، چھوٹا سا کمرہ ہے، 15 سے 20 لوگ اس کے اندر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے کمرے میں جب میں اسے دیکھا، اس کمرے کو دیکھا، تو 2-4 لوگ ہی اس میں آ سکتے تھے، لیکن 15 سے 20 لوگ اس میں ہیں۔ جب میں ان کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنے چھوٹے کمرے میں کیسے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا، بات یہ ہے کہ ہم یہاں جو ہیں، جو پردیس میں ہیں، ہم پرماننٹ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا ویزا ہے 2-4 سال کا۔ جب تک ہم رہیں گے، محنت و مشقت اٹھا لیں گے۔ جب تک ہمارا ویزا ہے تب تک ہم یہاں رہیں گے، لیکن جب تک ہم یہاں ہیں محنت و مشقت کریں گے، پیسہ جمانا، کمانا، جو کرنا ہم کر لیں گے۔ جب ہم اپنے ملک میں جائیں گے، پھر وہاں ہماری زندگی کے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے، گھر بنائیں گے، محل بنائیں گے، گاڑیاں لیں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن یہاں ہم جو ہیں یہ ٹیمپروری ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو پھر مجھے یہ آیت جھنجھوڑتی ہوئی، میرے ایمان نے جھنجھوڑتا ہوا یہ آیت کو دہرایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ کیوں مجھے ایئرپورٹ میں کسٹمر کے پاس جواب دینا پڑے گا؟ یہ شعر بھی عرض کرتا چلوں کہ میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ بہرحال مختلف موضوعات پہ، مختلف عنوانات پہ
مولانا ظہیر الدین قادری صاحب نے بہت اچھے انداز میں، بہت پیارے انداز میں زندگی کیا ہے، کیسے لوٹ جانا ہے، پھر جو مسائل آتے ہیں ان کو مثال کے ذریعے بھی بتلایا۔ آئیے حضرات گرامی، آج کے مقرر خاص، خصوصی مقرر جو ساری اردو دنیا میں نعت گو شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور سابق چیئرمین اردو اکیڈمی کرناٹک مولانا علی جناب مبین منور صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور یہاں پر جو سلسلہ ترابیہ کی کڑی سے وابستہ حضرات موجود ہیں اور ریاض احمد خمار صاحب کے اہل خانہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ غالباً یہ بنگلور میں دوسرا اجلاس ہو رہا ہے محترم مرحوم ریاض احمد خمار صاحب کی تعزیت میں۔ کہتا ہے کہ کسی شاعر کا ایک شعر سماعت فرمائیں، کہتا ہے میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، جو ہوا میں پیدا سنی اذاں، جو مرا تو وقت نماز ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ شاعر نے اس شعر میں یہ واضح کر دیا کہ انسانی زندگی کی عمر جو ہے نماز اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہی انسان کی عمر ہے۔ جیسے کہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ کسی کا ویزا 15 دن کا ہے، کسی کا 26 سال کا ہے، کسی کا 80 سال کا ہے، بالکل یہی بات اس میں آتی ہے کہ نماز اور اذان کا وقفہ جو ہے، کوئی اذان کے 5 منٹ بعد بھی نماز ہوتی ہے، کسی نماز کو 15 منٹ کے وقفے میں ہوتی ہے، کوئی نماز 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے وقفے میں ہوتی ہے۔ تو بہرکیف ہماری زندگیوں کا جو اصل مقصد ہے، جو نماز اور اذان کے درمیان کا وقفہ ہے، وہی وقفہ ہم گزار کے یہاں سے جانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک شعر سماعت فرمائیں کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، وہ ہر فرد کو آ جائے گی، موت برحق ہے، وہ ہر فرد کو آ جائے گی، کب کہاں کس کی وہ تسلیم و رضا مانگے ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو آتی ہے اور آنے سے پہلے کسی سے وہ اجازت نہیں طلب کرتی، کسی سے رضا نہیں مانگتی، بس اس کا وقت جو معین ہے اس وقت پر آتی ہے اور اسے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آج تک اموات ہوئے ہیں، ناگہانی اموات بھی ہوئے ہیں، کسی کو عمر سے پہلے بھی ہوئے ہیں، کسی کو ایک عمر گزارنے کے بعد ہوئے ہیں، بہرکیف ایک سچی حقیقت ہے جس کو ہم تمام کو مان کر چلنا پڑے گا۔ موت آ جاتی ہے، موت کے بعد مرحوم کے اوصاف کو گنایا جاتا ہے، اچھے لوگوں کے اوصاف اچھی قسم سے گنائے جاتے ہیں، برے آدمیوں کو برے طریقے سے گنائے جاتے ہیں، جو اچھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی نیک انسان تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، خدا اسے غریق رحمت فرمائے، اور جو کسی کے کام نہیں آتے، اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو کہیں گے کہ بھئی اچھا ہوا مر گیا۔ یہ دو ہی چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایک اچھا نام اور ایک برا نام۔ اب جہاں بات ہو رہی ہے مرحوم ریاض احمد خمار صاحب کی، تو ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں گزشتہ تعزیتی اجلاس میں بہت اچھے اچھے مقررین نے ان کے بارے میں کہا تھا، اور ہر ایک نے اسے سماعت بھی فرمایا اور پسند بھی فرمایا۔ جناب ریاض احمد خمار صاحب جو ہیں، جو تھے اردو ادب کی دنیا میں نہایت ہی منفرد لب و لہجے کے مالک تھے۔ ان کی آواز اتنی سریلی تھی
کہ وہ بغیر ترنم کے بھی کچھ کہتے تو لگتا کہ ترنم میں کہہ رہے ہیں. بہت ہی سریلی آواز کے مالک، بہت ہی میں نے ان کو زندگی میں کبھی زور سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا. جب تک میری بھی ان کی بھی دوستی رہی، میں بھی 50 سال سے شاعری کر رہا ہوں، وہ بھی 50 سال سے کم و بیش شاعری کر رہے ہیں. رام نگر سے ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا شاعری کا. کبھی ہم رام نگر بھی گئے تھے، اس وقت وہ وہاں پر ندیم فاروقی صاحب اور وہ عمر صاحب وہاں رہا کرتے تھے. ہم اس وقت سے بھی جان رہے ہیں ان کو، اور پوری زندگی میں کبھی میں نے خمار صاحب کو نہ بڑے بول کرتے سنا، نہ کسی کی دل شکنی کرتے سنا، نہ دیکھا. انہوں نے نہ کسی کے دل کو توڑا بھی نہیں. مشاعروں میں بھی بڑے پیار سے، بڑے پیارے انداز سے شعراء کو مخاطب کرتے، اور مذاق میں کبھی کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو اس طریقے سے کہہ دیتے کہ وہ مذاق بھی رہتا، وہ سیریس ہی نہیں ہوتی تھی بات. اس کو اس طریقے سے وہ نبھا لیا کرتے تھے. خمار صاحب کے اوصاف گزشتہ تعزیتی اجلاس میں ان کی بیٹی کی نظم میں واقعی بہت ہی اچھی نظم بچی نے لکھی تھی. عبید اللہ شریف صاحب نے کہا تھا چونکہ وہ سرزمین رام نگر سے ہیں، رام نگر کی سرزمین جو ہے سلک کی سرزمین ہے، جہاں پر سلک کی طرح ملائم، جس طرح سلک ملائم ہوتا ہے، ہمارے ریاض احمد خمار صاحب کا دل بھی اسی طریقے سے ملائم ہے، اور ان کی زبان بھی اسی لہجے کی طرح سلک کی طرح انہوں نے مثال دی تھی، جو دوسرے دن اخباروں کی سرخی بنی. اخباروں کی سرخی کسی مقرر کے ایک لفظ کو آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ انہوں نے جو تقریر میں کہا تھا ان کو مخاطب کر کے کہ بھئی سلک کی طرح، یعنی ہمارے جو ہوتا ہے آج کل کہنے کے لیے تو خاموش چوپ بھی کہہ جائیں، مگر کسی کے اس کان میں سے بات گزرتی ہے اس کان سے نکل جاتی ہے، ایسا نہیں تھا. انہوں نے اس مثال کو پیش کیا تو وہ دوسرے دن اخباروں کی سرخی بنی تھی. اور یہ سچ بھی ہے. میں جناب عبید اللہ شریف صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ واقعی خمار صاحب کا جو لہجہ تھا وہ سلک کی طرح ہی تھا. ریاض احمد خمار ایک ایسی شخصیت ہے جو دلوں پر نقش کر گئی ہے، جو ہر ایک کے دلوں پر نقش کر گئی ہے. ان کے فیملی والوں سے ہو، باہر والوں سے ہو، شعراء برادری میں ہو، یا جہاں سے جہاں تک کہاں تک بھی پہنچتے. آج ترابیہ والوں نے یہ جو فنکشن کو کیا ہے، اس اجلاس کو بنایا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ترابیہ یہاں سے تقریباً 20-22 کلومیٹر دور پر وہ ان کے خانقاہ ہے حضرت کا، مگر وہ خانقاہ میں ہر وقت مشاعرے کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں خمار صاحب کی بلا ناغہ وہاں پر پہنچنا ہی، بلا ناغہ ان کے مشاعروں کی شرکت ہی آج اس جلسے کو کرنے کی بنیاد ہے. کیونکہ ریاض احمد خمار صاحب جو ہیں ہمیشہ جب کسی سے بھی ملتے یا کسی سے تو دل پر نقش چھوڑ جاتے تھے. الحمدللہ میں نے بھی تقریباً 25 سے زائد مشاعرے ان کے ساتھ پڑھے ہیں. سب سے زیادہ مشاعرے خانقاہ ترابیہ میں ہم نے ساتھ پڑھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ میں استاد سخن ہوں، میرے بھی کچھ شاگرد موجود ہیں. یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے. میں اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ ریاض احمد خمار صاحب نہایت مہذب شخصیت کے مالک ہیں اور اصولوں کے بڑے پکے اور پابند ہیں، لیکن آج کے جلسے میں حاضر ہو کر میری معلومات میں اضافہ ہوا. میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مبین منور صاحب کا، اور یہ کہتا ہوں کہ اور کوئی ان کے بھائی، داماد یا کوئی ڈائس سے یا سامعین میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے. تو حقیقت میں میرے بڑے کرم فرما تھے. کئی بار دسیوں 20 مشاعرے ان کے ساتھ میں پڑھے ہیں، اور یہ خانقاہ ترابیہ کا خاص
فیضان ہے، بلکہ آل رسول پیر طریقت حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب قبلہ تراوی کی محبت ہے، کیونکہ وہ خانقاہ میں جو آتے تھے تو ہر مشاعرے میں، ہر تقریب میں وہ وہاں جاتے تھے۔ اس کا فیضان ہے کہ آج ان کی وہاں زیر اہتمام امام اعظم کے زیر اہتمام، بزم ترابیہ کے زیر اہتمام یہ کلہ نعتیہ منقبتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ یہ محفل کم مت سمجھیں، بلکہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، مرتضیٰ کی محفل ہے، آل رسول کی محفل ہے، جہاں مبین شعراء مبین منور صاحب قبلہ موجود ہوں، یہ بہت بڑی ہے، اور یہاں سادات کرام موجود ہیں، اور بالخصوص نقیب ہندوستان حضرت عطیہ اعجاز صاحب قبلہ قادری جو بہت ہی اچھے ہمارے ناظم ہیں، جن کی نظامت میں الحمدللہ یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خمار کی مغفرت فرمائے، آل رسول کے توسل سے ان کی مغفرت فرمائے، بلندی فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب میں نے فیس بک پر دیکھا کہ حضرت ریاض خمار کا انتقال ہو گیا تو مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا، میں بالکل ایسا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اچانک کیا ہوا۔ میں نے سب سے پہلے خبر نقیب ہندوستان حضرت عطیہ اعجاز صاحب قبلہ حیدرآبادی کو دی، ان کو دی، پھر میں نے کئی لوگوں کئی شاعروں کو یاد کیا، ہم نے یار ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا یار، لیکن کرم کی بات ہے کہ ان کی محبت، ان کے اخلاق ایسا تھا کہ جس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج بھی ان کی شمع ادب جل رہی ہے، ان کی شمع محبت جل رہی ہے، ان کی یاد میں انشاءاللہ جلسے ہوتے رہیں گے، تعزیتی مشاعرے ہوتے رہیں گے، اور میری ان کے گھر والوں سے، اور بالخصوص آپ کے وہ ہیں کہ ان کی برسی پر بھی ایک عظیم الشان مشاعرہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کو یادگار کی ان کے یاد میں کیا جائے۔ اور ایسی ویسی ہستی نہیں تھی، بڑی معتبر اور مستند ہستی تھی، کیونکہ آل رسول سے محبت تھی، اس لیے ان کا نام روشن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی پیدا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر میں نور و رحمت کی بارش فرمائے۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی چیز دولت ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اور چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جیسے کہ انسانیت، تہذیب، بھائی چارہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی نے رام نگر کی سرزمین سے بنگلور آئے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو گیا۔ انہوں نے دولت کے پیچھے نہیں بھاگا، دولت نہیں کمائی، بلکہ شہرت اور نام کمائے۔ اس وجہ سے ہم آپ اور یہاں اس محفل میں انہیں یاد کر رہے ہیں۔ انہیں بہت ہمارے خاندان والوں کی، ہماری بہنوں کی، سب کی بہت خیال رکھا کرتے تھے، وہ سب بہت ان کو فکر تھی ہماری سب۔ میں 1 سال پہلے میری بہت طبیعت بگڑ گئی تھی، جب میں اسپتال میں آپریشن ہو کر تھا میں، تب وہ میرا حال جاننے کے لیے ہر دن آیا کرتے تھے، میرا حال جاننے کے لیے ہر دن آیا کرتے تھے، اور مجھے ہمت دے کر جایا کرتے تھے۔ جب میں ان کے انتقال کے 1 دن پہلے ان کو ملنے کے لیے اسپتال میں گیا تو یہ ICU میں تھے۔ میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے گیا تو الٹا مجھے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے، کیسی ہے تیری طبیعت کر بول کے۔ ایسا ان کا خیال تھا، سب کی فکر رہتی تھی ان کو۔ اور ان کے 3 بیٹیاں اور ہمارے بہوج، انہوں
ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور یہ بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار 2 مہینے پہلے ہمارے مولیر بھائی اور ان کے اور وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے، ان کے گھر کا ہر کام ان کے سالے اور دور سے یہاں آئے ہیں، ان کا سب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ صاحب کے بھائی۔ مقررین نے انسان کی زندگی اور موت کے تعلق سے کافی باتیں کہی۔ انسان جو ہے یہ پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، اب کون کتنے دن کا ویزا لایا ہے، کتنے سال کا لایا ہے، وہ ویزا دینے والے کو ہی معلوم ہے کہ کتنے دن کا ویزا دے کے بھیجا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا ویزا کب ایکسپائر ہونے والا ہے، کب ختم ہونے والا ہے۔ یقیناً حضرت نے کہا، مثال بھی مدینہ منورہ کی دی کہ ایک کمرے میں 15 لوگ محنت مشقت کر رہے ہیں کہ اپنے ملک آ کر کیسے عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ تو ہم بھی یہاں محنت و مشقت کرنا ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہمارا جو ہے وہاں نام روشن ہو، وہاں اعلیٰ مقام ملے۔ پچھلا ایک اجلاس ہوا ریاض احمد خمار صاحب کے تعلق سے، ان کے کئی ساتھی مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب، ملنسار اطہر صاحب اور اعظم شاہد صاحب، ندیم فاروقی، ان تمام حضرات نے ریاض احمد خمار صاحب کی زندگی، جو ان کے تعلقات، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال تعلقات تھے، انہوں نے بیان کی۔ میں بھی تقریباً 35 سال سے تو کم نہیں ریاض احمد خمار صاحب سے تعلقات تھے۔ دیکھیں، ایک فنکار ہے، ایک شاعر، اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک اس کا کلام ہے، لوگ اس کے کلام کو پڑھتے رہیں گے، وہ زندہ رہے گا۔ اس تعزیتی اجلاس میں خرد کے بعد ریاض احمد خمار صاحب کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھی گئی، ایک ایک نعتیں سننے کے بعد، آج بھی آپ نے ایک نعت پڑھی انہی کی لکھی ہوئی، نعتیں سننے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں کتنا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کبھی مدینہ منورہ نہیں جا پائے، لیکن اوپر والا جو ہے ان کی حاضری وہاں دیا ہوگا۔ ان کی جو نعتیں لکھی گئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حضور کے دربار میں جو ہے ضرور پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جنت مغفرت فرمائے۔ ایک شاعر، میں نے سارے کرناٹک میں ہمارے زمانے کے جو بھی شعراء گزرے ہیں ان سے دیکھے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہے۔ ریاض احمد خمار صاحب کا ایک الگ ہی مزاج تھا، وہ جب گفتگو کرتے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا تھا، بہت نرم لہجہ، اپنا کلام بھی پیش کرتے تو اپنا ایک منفرد لہجہ،
نرم مزاج تھے، لیکن ان کی شاعری بڑی گرم تھی، دمدار تھی، معیاری تھی۔ میں کئی شعراء یہاں گزرے ہیں، کئی ادیب گزرے ہیں، کچھ شعراء کچھ ادیبوں کے تعزیتی اجلاس ہوئے ہیں ان کے گزرنے کے بعد۔ ریاض احمد خمار صاحب کے تعلق سے 2 اجلاس ہوئے ہیں، وہ اجلاس بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، یہ بھی بڑا اچھا رہا۔ اس اجلاس میں ان کی جو دختر تھی، جو نظم پڑھی انہوں نے، جو جس کا ذکر ہمارے مبین منور صاحب نے کہا کہ بابا تم نے جانے میں جلدی کر دی، یقین مانیے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس بچی کا جو درد تھا، زیادہ تر جو ہے عموماً لڑکیاں جو ہے باپ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہ حضور سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے داماد نے ایک تقریر کی، شعراء نے کی تو الگ بات ہے، گھر کے لوگوں نے بھی، ان کے بھائی، ان کے ساتھی امیر جان صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی۔ میں نے کہا امیر جان صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی دوستی کو سلام کرتا ہوں۔ میں ریاض احمد خمار کے کردار کے تعلق سے کیا بیان کروں؟ بس ریاض احمد خمار اردو کے لیے اور شاعری کے لیے بالکل نچھاور ہو گئے تھے، اور بالکل اتنا شاعری اور اردو کے لیے زور دیے کہ ہر لمحہ ہر وقت اسی میں رہتے تھے، بس اتنا کہوں گا۔ اور وہ اتنے اچھے انسان تھے اور اتنا اچھا کردار تھا ان کا کہ میرے ساتھ کم سے کم 25-30 سال سے میرے ساتھ تھے، میرے بزنس میں بھی تھے، میں جانتا تھا ان کو، بس زیادہ تر بزنس میں نہیں، وہ شاعری اور اردو میں ان کو لگاؤ تھا۔ اور کیا کر سکوں، اور جو بھی میں کہنا تھا میرے دل کی بات پچھلے اجلاس میں کہہ دیا، بس میں اور کیا کہوں، بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بس یہ بات کہتا ہوں کہ اردو سے ان کو اتنا لگاؤ تھا۔ ہمارے مسجد میں ہمارے امام صاحب ہیں اور خطیب صاحب بیٹھے ہیں، تھوڑی بھی اگر خطاب میں اگر غلطی ہو گئی، کیا خطیب صاحب جانتے ہیں نا، خطابت میں غلطی ہو گئی یا امام صاحب سے یا خطیب صاحب سے، تو نماز ہونے کے بعد ان کو پکڑ کر بٹھا لیتے اور گفتگو کرتے کہ یہ بات آپ نے کہی، یہ ایسا نہیں، ایسا کہنا تھا، آپ نے یہ صحیح کیجئے۔ وہ اپنے انداز سے سمجھاتے، نہیں ریاض صاحب آپ نہیں، خمار صاحب ایسا نہیں، ایسا بول کے ہمارے خطیب صاحب بولتے ظہیر صاحب، تو نہیں اپنی بات کو ہی منع کے لاسٹ پہ وہ مان دیتے کہ نہیں میری غلطی ہے، صحیح نا خطیب صاحب۔ تو اس طریقے سے وہ اردو سے اتنا ان کو اردو سے لگاؤ تھا، اور بالکل صحیح انداز سے وہ سنتے تھے بھی اور سمجھاتے تھے بھی۔ ایسے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یعنی لوگوں کا اصول ہے کہ وہ جھگڑا جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں صلی اللہ علی النبی، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علی النبی، تو مجمع جتنا ہو سب آقا پر درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آقا پر جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، غصہ چھوڑ دیتے ہیں، سب ختم کر دیتے ہیں۔ جو لڑ رہا ہے وہ یا جس سے لڑا جا رہا ہے وہ، ان میں سے کوئی ایک بولتا ہے صلی اللہ علی النبی، تو سب جھگڑا چھوڑ کے آقا پر درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت جو پیش کر رہے ہیں، پھر ہم آج سے یہ وعدہ کر لیں کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے آقا پر درود پڑھنے کی عادت ہم ڈال لیں۔ تو بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللهم ربنا تقبل منا المباركة الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة وسلاما عليك يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اجلاس تعزیتی اجلاس ہے. ریاض احمد کو یاد کیا گیا, ان کی خدمات کو یاد کیا گیا, ان کی نعتیں بھی یہاں پر پیش کی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں خانقاہ ترابیہ اور بزم ترابیہ کی جانب سے, کیا پیغام؟ جی الحمدللہ میں بزم ترابیہ خانقاہ ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے میں فاؤنڈر اور جو ہے پریسیڈنٹ ہوں. آج جو ہے حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب, مولانا ظہیر الدین قادری جو ہے امام اعظم فاؤنڈیشن کے آپ ذمہ دار ہیں, اور بزم ترابیہ کی جانب سے, دونوں کی جانب سے, جو بزموں کی جانب سے جو ہے آج ریاض احمد خمار مرحوم کے جو ہے تعزیات میں جو ہے آج اجلاس ہوا. الحمدللہ کامیاب رہا, اور میں کئی عرصوں سے جو ہے ہمارے بزم ترابیہ کی دعوت پر آپ جو ہے ہر پروگرام میں, انفیکٹ ہر پروگرام میں آپ مدعو ہوتے تھے, اور ان کا شاعری جو ہے قابل رشک ہے ان کی شاعری, ان کا انداز کیا اصولوں کے بڑے پکے تھے, اور جو ہے بہت اچھے کردار, اوصاف, حسن و سلوک کے تھے. کئی سال سے میری ان کی جو ہے اچھی خاصی دوستی تھی. الحمدللہ تو خانقاہ کو آیا کرتے تھے؟ جی کئی عرصے سے جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہمارے ہر اردو ادب کے پروگرام میں آپ رہتے تھے. غالباً 14 سال سے شاید ہمارے ساتھ ٹچ میں تھے, اور ہر پروگرام میں, ہمارے پروگرام میں وہ رہتے تھے. کیا کہتے تھے وہ جب آپ سے ملاقات کرتے تھے؟ بس ہم اکثر جب بھی ہمیں بیٹھتے تھے تو جو ہے اردو کی فکر رہتی تھی ان کو بھی, اور ہماری بھی جو اردو کے اوپر فکر رہتی تھی, اور انہوں ہمارے ہر پروگرام میں اردو کے لیے ساتھ فروخت کے لیے بہت ساتھ دیا ہمارے پروگرام میں. بس الحمدللہ ابھی میں مولانا ظہیر الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ذمہ داری پوری, میں تو 2-3 جلسوں میں مصروف تھا, پوری ذمہ داری اس پروگرام کی مولانا ظہیر الدین صاحب اٹھائے. تعزیتی اجلاس رکھا گیا, یقیناً قابل مبارکباد ہے خانقاہ ترابیہ کے ذمہ داران اور امام اعظم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران. مشاعرے میں دور دراز سے کئی ریاستوں کے شعراء اکرام بھی موجود رہے. یقیناً جو ریاض احمد خمار صاحب کے جانے سے خلا پیدا ہو گیا ہے, وہ بہت دیر تک محسوس ہوتا رہے گا وہ خلا, اور اس کو پر کرنا بڑا مشکل سا کام ہے. یہ نہیں کہتا کہ ناممکن ہے, لیکن مشکل کام ضرور ہے. الحمدللہ 50 سے تقریباً 25 سے زیادہ اور 50 سے کم مشاعرے میں نے ان کے ساتھ میں پڑھے ہیں, ان کی نظامت میں بھی پڑھے ہیں, اور وہ بھی میری نظامت میں پڑھے ہیں. خانقاہ ترابیہ کے علاوہ بنگلور کے مختلف شہروں میں ہم نے ساتھ مشاعرے پڑھے. یقیناً میں یہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اخلاق اور کردار اتنے اعلیٰ تھے کہ میں بتا نہیں سکتا, اور اصولوں کے بڑے پابند تھے, اور وقت کی پابندی کے ساتھ مشاعروں میں شرکت ان کی عادت خاص تھی. آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ نہیں, وہ میرے بھائی تھے, خالازاد بھائی تھے, اور میرے ایک دوست جیسے تھے. سمجھو ایک 25-30 سال سے میرے ساتھ تھے, اور میرے بزنس کے تعلقات تھے. میرے ایک کمپنی میں پارٹنر بھی تھے, اور میرے ایک کمپنی میں ڈائریکٹر بھی تھے. اس کے باوجود بھی وہ زیادہ تر شاعری میں اور اردو میں مصروفیت رہتا ہے. شاعری اور اردو میں زیادہ تر مصروفیت ہے, اور میں ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. ان سے اسی میں وہ مشغول تھے, اور اپنے بزنس سے میں مشغول تھا. کبھی کبھی بزنس کے تعلق سے بات کرتے تھے,
میں ان کو میرے بزنس میں دخل نہیں دیتا تھا، بس اردو سے آپ تعلق ہے، اردو میں آپ رو شاعری میں رو کہتا تھا۔ بہت اچھے انسان تھے اور ایمانداری ان کے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اپنی ساری زندگی ایمانداری سے گزارے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بس اللہ کے اوپر چھوڑا۔ بس مجھے اتنی کمی محسوس ہے تو کچھ بتا نہیں سکتا۔ کوئی ایک میری زندگی کا ایک لمحہ میرے اس سے نکل گیا ہے، یہ سمجھتا ہوں۔ بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی۔ موت اس کی ہے جس کو دنیا یاد کرے، یوں تو ہر ایک آیا ہے مرنے کے لیے۔ جناب ریاض احمد خمار صاحب کی تعزیت جو آج ہو رہی ہے، یہ بزم ترابیہ و امام اعظم فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ حقیقتاً ہمارے لیے ایک انمول جو تحفہ تھا وہ ہم سے چھین گیا۔ ماشاءاللہ ریاض احمد خمار صاحب با اخلاق، با کردار، ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ الحمدللہ جب سے میں نے ان کو دیکھا تو الحمدللہ بہتر سے بہتر، آئے دن بہتر سے بہتر پایا۔ وہ کہیں بھی کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو بڑے محبتانہ انداز سے وہ اصلاح کر لیتے، اور اس طریقے سے اصلاح کرتے کہ صرف جس نے غلطی کی ہے اس کو محسوس ہوگا۔ یہ اکثر لوگوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور کسی کو گرانا اپنی ایک حقانیت سمجھتا ہے، لیکن وہ چیز ریاض احمد خمار صاحب کے اندر نہیں تھی۔ کبھی بھی کسی سے غلطی ہو جاتی تو اس انداز سے وہ سمجھاتے کہ جو غلطی کیا ہے اس کو صرف محسوس ہوتا۔ یہ چیز ریاض احمد خمار صاحب کے اندر تھی۔ اور ماشاءاللہ جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ ان کی تقریباً 30 سال کی دوستی اور یاری اور بھائی چارگی میں 30 سال کے عرصے میں ایک اختلاف نہ ہو، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت جو اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ اخلاق جو رکھتے ہیں انہی میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے ریاض احمد خمار صاحب با اخلاق ہیں، ایسے ہی ہمارے صدر صاحب بھی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ریاض احمد خمار صاحب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے صدر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔